मेरी माँ की जिगर का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन और गफलत की वजह से मेरी माँ की वफ़ात हो गई। मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी, लिहाजा मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। मैं डॉक्टर के खिलाफ पुलिस स्टेशन पहुँचा, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। इसके बाद मैंने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन अदालत से भी मुझे इंसाफ ना मिला। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था। मैं डॉक्टर को ये एहसास दिलाना चाहता था कि माँ की कमी क्या होती है, माँ के बगैर इंसान कैसा महसूस करता है। लिहाजा मैंने डॉक्टर की वालदा को किडनैप किया और फिर इसे एक नामालूम जगह पर ले गया। मैं इसे जान से मारना चाहता था। जब डॉक्टर की माँ को इस बात का यकीन हो गया कि ये मेरी जान लेना चाहता है, तब वो मुझसे कहने लगी कि बेटा, मुझे बेशक कत्ल कर दो, लेकिन मुझ पे एक एहसान करो, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने इनसे पूछा कि कौन सी ख्वाहिश, तो वो कहने लगी कि अपने पुश्त पर से कपड़ा हटाओ। मैंने कमीज़ उतारी और बुढ़िया की नज़र जैसे ही मेरी पुश्त पर पड़ी तो गश खाकर नीचे गिर पड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने मेरी माँ का ऑपरेशन बताया था और मैं इस ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रहा था। काफ़ी अरसे से मैं पैसे जमा कर रहा था, क्योंकि मेरे पास किसी किस्म के वसाइल मौजूद नहीं थे। मैं एक शॉपिंग मॉल पर जॉब करता था, लेकिन हालात को देखते हुए मैंने रात की भी ड्यूटी करना शुरू की। रात को एक होटल पर बैरे की जॉब करने लगा। हालांकि मेरे पास कई ऐसे मौका आए कि मैंने 2 नंबरी से पैसा इकट्ठा कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि अगर इन बेईमानी के पैसों से मेरी वालदा का ऑपरेशन करवाता तो ये भी हो सकता था कि मैं अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दूँ। लिहाजा मैंने जायज़ तरीके से पैसे जमा करना शुरू कर दिए और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। मेरे बाप ने भी कुछ पैसे जमा किए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। 2 माह बाद ही मेरी बहन की शादी थी, लेकिन अब वो पैसे भी माँ के इलाज के लिए लग रहे थे। अब्बा को जब मैंने हद से ज़्यादा परेशान देखा, तो अब बस यही कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं जब तक ज़िंदा हूँ तो पैसे जमा कर लूँगा और बहन की शादी 2 माह के अंदर अंदर ही होगी। आज डॉक्टर जुहेब ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि हमें जल्दी करनी होगी और 10 दिन के अंदर ही आपकी वालदा का ऑपरेट करना पड़ेगा, ताकि मर्ज़ बढ़ ना जाए। डॉक्टर शुहेब ने मुझसे ये भी कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, मैं खुद से अरेंज कर लूँगा, लेकिन मेरी खुददारी ये इजाज़त नहीं देती थी कि मैं डॉक्टर का मोहताज बनूँ। मैंने डॉक्टर से यही कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह 10 दिन से पहले ही मैं पैसे जमा कर लूँगा और अपनी माँ का ऑपरेशन करवा लूँगा। इन हालात में मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी। मुझसे कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारी नीयत पे शक नहीं करती, तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले फर्माबरदार बेटे हो। मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा बेटा मिला। ज़िंदगी में कभी तुमने हमारी नाफरमानी ना की, ना ही ऊंची आवाज़ में बात की। तुम्हारे बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन वो मुझ पे ही लग रहे हैं। इस तरह तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारी बहन का सर सफ़ेद हो जाएगा। मैंने माँ को तसल्ली दी कि आप बहन के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं इसका भाई हूँ और मुश्किल वक्त में इसकी काम आऊँगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब तक ज़िंदा हूँ अपनी बहन का सहारा बनूँगा। वालदा ने शफ़क़त भरा हाथ मेरे सर पे फेरा और कहा, बेटा, मुझे तुम पे फ़ख्र है। 10 दिन बाद मेरी माँ का ऑपरेशन था। आज हम अपनी माँ को अस्पताल लेके आए था। माँ के ऑपरेशन जारी था, जबकि मैं और मेरा बाप बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अब तक किसी किस्म की रिपोर्ट नहीं आई थी। 3 से 4 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा। इसके बाद डॉक्टर मायूस चेहरा लिए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और मुझसे कहने लगा कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन हम आपकी वालदा को ना बचा सके। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। मैं उधर ही फर्श पे बैठ गया और मेरे वालिद भी मेरे साथ बैठ गए। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल तरीन रात थी। इसके बाद एक नर्स हमारे पास आई और बड़ी ही खुफिया अंदाज से मुझे कहने लगी कि भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन ये बात राज में रखिएगा, मेरा नाम शामिल नहीं होना चाहिए। मैंने सर हिलाया, लेकिन मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। फिर वो कहने लगी, आपकी वालदा का गलत ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर से एक गलती हुई है, मैं जानती हूँ। हालांकि डॉक्टर सुहेब काफ़ी माहिर हैं, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार इनसे गलती हुई और ऑपरेशन में गलती की वजह से आपकी वालदा की जान चली गई। जब मैंने ये सुना तो मेरे जिस्म में आग लग गई थी।
میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور نرس سے کہنے لگا یہ غلطی نہیں بلکہ قتل ہے۔ اس نے میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا۔ میں ڈاکٹر کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ نرس کے انداز سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے بتا کے غلطی کی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی بھائی میرے دل پہ ایک بوجھ تھا، لہٰذا میں نے آپ سے کہہ دیا، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ آپ اس بات پہ صبر کر لیجئے۔ لیکن میں کہاں صبر کرنے والا تھا۔ میں جلدی سے ڈاکٹر زہیب کے پاس گیا۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے گھربیان سے پکڑا اور کہا ظالم انسان، تم لوگ جلاد ہو، پیسوں کی خاطر کسی کی بھی جان لے سکتی ہو۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرا گھربیان چھوڑو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، لیکن میں نے اسے نہ چھوڑا، بلکہ یہی کہا کہ تم لوگ جلاد ہو، تم نے میری ماں کی جان لی ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھیے یہ آپ کو غلط فہمی ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں بھلا کیا کر سکتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ ہرگز ایسا مت کیجیے ورنہ میں سیکورٹی گارڈ کو بلاؤں گا۔ میں نے کہا بلا لو جس کو بلانا ہے، میں تمہارے خلاف ہر حد تک جاؤں گا، پولیس اسٹیشن جا کر تمہارے خلاف رپورٹ درج کروں گا۔ وہ حیران کن نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں گھر آیا۔ میں نے یہی سوچا کہ ماں کی تدفین کے بعد میں اس ڈاکٹر کے خلاف ایکشن ضرور لوں گا۔ میں کبھی بھی اپنی ماں کا خون معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میری والدہ کی تدفین ہوئی، اس کے بعد میں نے اپنے باپ کو بتایا کہ ڈاکٹر سے غلطی ہوئی اور غلط آپریشن کی وجہ سے میری ماں کی جان چلی گئی۔ میرے باپ کو کسی قسم کا ہوش نہیں تھا۔ وہ مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا صبر کر لو، شاید یہی قسمت میں لکھا تھا۔ یہی ڈاکٹر تھا جس کی تعریف کرتے تھے اور اسی کے خلاف ہونے لگے۔ میں نے ابا سے یہی کہا کہ نہیں ابا، اب میں چین سے تو نہیں بیٹھ سکتا، میری تو دنیا چلی گی۔ آپ خود بتائیں، اتنے پیار کرنے والی ماں اچانک مجھ سے دور ہو گئی، وہ بھی ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے۔ حالانکہ میرے باپ نے مجھے بہت منع کیا کہ باز آ جاؤ اور صبر سے کام لو، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ میں آپریشن کی رپورٹ لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا اور ڈاکٹر کے خلاف رپورٹ درج کرائی، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں تو بالکل کنگلا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا تو بھائی بھی ایک وکیل تھا۔ عدالت کی طرف سے مجھے خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی، کیونکہ ڈاکٹر کے بھائی نے عدالت میں یہ بات ثابت کی اور عدالت میں وہ دستخط بھی دکھائے تھے جو میں نے اور میرے باپ نے اس رپورٹ پہ کیے تھے کہ اگر مریض کے آپریشن کے دوران کسی قسم کا واقعہ ہو جائے اور اس میں مریض کی جان چلی جائے تو ہم پہ بالکل ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا پہلو تھا جس کی وجہ سے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ میرے دن رات کا چین چلا گیا۔ مجھے ماں کی بار بار وہ باتیں یاد آ رہی تھی، حالانکہ وہ کافی تکلیف میں تھی، لیکن آخری وقت میں بھی ہمارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں چھت پہ بیٹھا رو رہا تھا جبکہ میرا والد میرے پاس آیا اور مجھے تسلی دی۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا بیٹا، کبھی کبھی صبر کر لینے سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اپنی ماں کی وفات کو قسمت کا لکھا سمجھو، شاید قسمت میں یہی تھا۔ میں نے ابا سے کہا قسمت میں ہم غریبوں کا ہی سب کچھ برا ہوتا ہے۔ یہ جو جلاد بیٹھے ہیں جو اتنی بھاری فیسیں لیتے ہیں، لیکن انہی کی غلطی کی وجہ سے ہمارے پیارے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں یہ بات کیسے بھول سکتا ہوں اور اس ظالم ڈاکٹر کو کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ میرا باپ مجھ سے جتنا بھی کہتا رہا اور مجھے منع کرتا رہا، لیکن میں اپنے ارادے سے باز نہ آیا۔ میں ڈاکٹر کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ ماں کی کمی کیا ہوتی ہے، ایک ماں کے بغیر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کیونکہ مجھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے میرے سر پہ آسمان نہیں۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو ایسا خالی خالی محسوس ہوتا تھا اور ایسے لگتا جیسے مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب میرے ساتھ میری ماں کی دعائیں بالکل نہیں۔ سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب کے گھر کا پتہ لگایا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ مجھے اس کے گھر کی لوکیشن مل چکی تھی۔ میرے دل میں جو منصوبہ تھا وہ میں نے اپنے دوست سلیم سے شیئر کیا، کیونکہ اس معاملے میں مجھے اپنے دوست سلیم کے بھی ساتھ کی ضرورت تھی۔ سلیم نے مجھے ساری انفارمیشن دی کہ ڈاکٹر زہیب کے گھر کون کون رہتا ہے۔ تصدیق کرنے پہ پتہ چلا کہ اس کے گھر میں اس کی والدہ کے علاوہ 3 ملازم ہیں، جبکہ ڈاکٹر زہیب کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک ملازم سیکورٹی گارڈ ہے، جبکہ ایک باورچی اور تیسرا گھر کا مالی ہے جو پودوں کو پانی وغیرہ لگاتا ہے۔ اب ان ملازموں کے ہوتے ہوئے تو میں اس کی ماں کو اغوا بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ میرا یہی منصوبہ تھا کہ کسی طرح ڈاکٹر زہیب کی والدہ کو اغوا کر کے ایک نامعلوم مقام پہ لے جاؤں۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے مجھے کافی وقت درکار تھا اور اپنے اچھے موقع کی تلاش بھی تھی۔ ایک دفعہ میرے دوست سلیم نے پتہ کیا کہ مالی کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہے۔
باورچی کچن میں تھا جبکہ اس کی والدہ حسین میں دھوپ سیک رہی تھی۔ اب مسئلہ سیکورٹی گارڈ کا تھا، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے، لہٰذا ہم موقع کی تلاش میں بیٹھ گئے۔ سیکورٹی گارڈ جیسے ہی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا تو گاڑی ان کے دروازے پہ لے آئے۔ دروازے پہ دستک دی، لیکن دل میں یہ بھی خوف تھا کہ کہیں باورچی تک نہ سن جائے، مگر گیٹ کے سوراخ سے ہم نے دیکھا کہ زہیب کی والدہ ہی دروازے کی طرف چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں نے اپنے دوست سلیم سے کہا کہ تیار رہنا، بڑھیا آ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ دروازے پہ آئے تو اس کو پکڑ کر گاڑی میں زبردستی ڈال دینا اور اس کے منہ پہ ایک ہاتھ رکھ لینا، ضروری ہے تاکہ یہ شور نہ کر سکے اور ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ زہیب کی والدہ جیسے ہی گیٹ پہ آئی تو میں نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور پھر اسے زبردستی گاڑی میں ڈالا۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کیونکہ اس کے منہ پہ ہاتھ تھا لہٰذا کسی نے شور نہ سنا۔ میں نے جلدی سے گاڑی بھگائی اور اپنے دوست سے کہا کہ شہر سے باہر فلاں مقام پہ گاڑی لے جاؤ۔ میں زہیب کی ماں سے سختی سے پیش آ رہا تھا اور شور کرنے پہ اسے مار بھی رہا تھا کیونکہ میرا دل سخت ہو چکا تھا۔ اس نے میری ماں مجھ سے چھینی تو اب میں اس کی ماں کے لیے بھی میرے دل میں کوئی عزت یا احترام نہیں تھا۔ اس نے کس کے منہ پہ پٹی باندھی اور اتنی کس کے باندھی کہ بیچاری کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ وہ منہ سے بول کچھ نہیں سکتی تھی لیکن عجیب انداز سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے لیکن ہم نے اس کے پر کسی قسم کا رحم نہ کر سکتا تھا۔ ہم نے اس بڑھیا کو سلیم کے گاؤں لے آئے۔ سلیم کے گاؤں میں ایک حویلی تھی جو کہ خالی پڑی تھی۔ یہ حویلی کم بلکہ ایک کھنڈر زیادہ لگ رہا تھا۔ میں اس کی ماں کو اس حویلی میں لایا، چرپائی کے ساتھ اسے باندھا اور پھر اس پہ یہ حقیقت ظاہر کرنے لگا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر یہ سب کروں، لیکن تمہارے بیٹے کی وجہ سے یہ تم پہ مصیبت آن پڑی ہے۔ وہ بیٹا تو ڈاکٹر بن گیا لیکن ناکام ڈاکٹر جو پیسے لے کر مریض کو جان سے مار ڈالتا ہے۔ تیرے بیٹے نے مجھ سے میری ماں چھین لی، اب میں بھی اس سے اس کی ماں چھین لوں گا اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ سلیم نے مجھ سے کہا تھا کہ یار اس بیچاری بڑھیا کا کیا قصور ہے، تھوڑی سی سختی کر کے اسے چھوڑ دو، لیکن میں نے یہی کہا تھا کہ نہیں، جان کے بدلے جان ہی لوں گا، اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کروں گا۔ میں نے اپنا موبائل آن کیا، ویڈیو کال کے ذریعے زہیب کو دکھایا کہ کس طرح میں نے اس کی ماں کو چرپائی کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ زہیب نے جب یہ دیکھا تو رونے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا خدارا ایسا مت کرو، تم جتنے پیسے چاہتے ہو میں ابھی حاضر کر دوں گا، لیکن میری ماں کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ آج تمہیں پتہ چلے گا، زندگی میں کبھی تو ایسا آپریشن نہیں کرے گا کہ جس میں کسی کی جان چلی جائے۔ اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اپنی ڈاکٹری سے ریزائن کرو، تم ڈاکٹر بننے کے لائق ہی نہیں تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تو جذبات سے کام لے رہا ہے، ایسا نہ کرو پلیز، میں ریزائن بھی کر لوں گا لیکن میری ماں کو چھوڑ دو۔ میں اس کے بعد جلدی سے میں نے موبائل بند کیا، بڑھیا کے منہ سے کپڑا اٹھایا تو اس کی سانسیں بحال ہوئی۔ وہ عجیب غریب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میرے نام کو چھوڑو، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ تیرے بیٹے کی وجہ سے میری ماں کی جان چلی گئی تھی، اب میں تمہاری جان لوں گا۔ وہ کہنے لگی بیٹا مجھے شوق سے مارو لیکن میری آخری خواہش تو پوری کرو۔ ویسے کہنے لگا کہ کون سی خواہش؟ اس پہ کہنے لگی بیٹا ذرا اپنی پشت سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ میں بڑھیا کی اس خواہش پہ حیران ہوا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آخر تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اب مرنے سے پہلے میری یہ خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے۔ مجھے ویسے بھی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی قمیض اتاری، بڑھیا کی نظر جیسے ہی میری پشت پہ پڑی تو وہ غش کھا کے نیچے گر پڑی۔ میں نے سلیم سے کہا جلدی سے پانی لے آؤ کیونکہ بڑھیا کی یہ حالت دیکھ کر اچانک مجھے بھی اس پہ رحم آ چکا تھا۔ میں نے اسے پانی پلایا، اسے ہوش آیا، اس کے بعد وہ میرے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ بڑھیا کے اس عمل پہ میں کافی ششدر ہو چکا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جس ہاتھوں سے میں بڑھیا کا گلا دبانا چاہتا تھا وہ انہی ہاتھوں کو چوم رہی تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، سلیم کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میرے ہاتھوں کا بوسہ کیوں لیا؟ کیا کوئی قاتل کے ہاتھوں کو بھی چومتا ہے؟ وہ رو کے کہنے لگی تو میرا منا ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی اور اس بات کو جھوٹ سمجھا۔ میں اس سے کہنے لگا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میری تو ایک ہی ماں تھی جو اب مٹی کے تلے دب چکی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں بیٹا، تیری حقیقی ماں میں ہوں، تو اس بات کا یقین کرنا کہ لیکن میں اس نشان کو نہیں بھول سکتی، یہ پیدائشی نشان ہے تمہاری پشت پہ۔ بیٹا تو میرا منا ہے جو بچپن ہی مجھ سے جدا ہو گیا۔
میں اس کی بات سن کر نیچے فرش پہ بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میرا وہ غصہ یکدم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ بڑھیا کو مارنے کا جو منصوبہ تھا اس پہ پانی پھر چکا تھا۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر جھوٹ تو نہیں بول رہی، یا پھر یہ تمہاری کوئی نئی چال ہے؟ اس پہ کہنے لگی، بیٹا اگر مجھے مارنا ہی تمہارا مقصد ہے تو شوق سے مارو، لیکن یہ حقیقت ہے تو میرا بیٹا ہے، آج سے 25 سال پہلے مجھ سے جدا ہوا تھا، لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم رسید پور گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارے والد کا نام رفیق احمد تھا جو کہ ایک سفید پوش کسان تھا۔ رسید پور گاؤں میں اب بھی ہماری زمینیں پڑی ہیں جن پہ چودھریوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کبھی کبھی خاندان کے ایک فرد کی غلطی کی وجہ سے پورا خاندان مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ یہی ہمارے خاندان کے ساتھ بھی ہوا۔ تمہارے چچا کی غلطی کی وجہ سے ہم سب مصیبت میں پھنس چکے تھے۔ رفیق احمد کا چھوٹا بھائی یعنی تمہارے چچا سعید احمد، اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ گاؤں کے وڈیرے کی بیٹی مائرہ کو تمہارے چچا پسند کرتے تھے، لیکن یہ بات گاؤں کا کوئی فرد نہیں جانتا تھا ان دونوں کے علاوہ۔ پھر تمہارے باپ کو شک پڑ گیا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھایا کہ اس کا انجام تم جانتے نہیں، تم خود بھی برباد ہو جاؤ گے اور ہماری زندگی بھی برباد کرو گے۔ دوبارہ وڈیرے کی بیٹی کے ساتھ ملنے کی کوشش مت کرنا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب رفیق احمد کا بھائی سعید احمد خاموشی سے حویلی کی پچھلی سائڈ پہ گیا جہاں چودھری ظہور کی بیٹی مائرہ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رفیق احمد بڑی خاموشی سے اپنے بھائی کا پیچھا کیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دونوں مل رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنی حیثیت کو پہچانو۔ لیکن اس کے باوجود تمہارے چچا باز نہ آئے۔ تمہارے چچا کا ارادہ تھا کہ وہ چودھری ظہور کی بیٹی کو بھگا کے لے جائے گا اور چودھری کی عزت خاک میں ملائے گا۔ وجہ یہی تھی کہ چودھری ظہور نے تمہارے دادا کو ذلیل کیا تھا، پوری پنچایت کے سامنے اس کے سر میں جوتے مارے تھے، اور سعید احمد یہ بات بھول نہیں سکتا تھا۔ چھوٹی سی بات پہ اس نے سعید احمد کے باپ کو اتنا ذلیل کیا اور گاؤں والے کے سامنے پانی میں بھگو کر اس کے سر میں جوتے مارے تھے۔ تمہارا چچا دکھنے میں کافی خوبصورت، ہٹا کٹا گبرو جوان تھا۔ اس نے چودھری کی بیٹی کو اپنے جال میں پھنسا لیا، محبت کا ایسا جال جس میں ماہرہ بالکل پھنس چکی تھی اور سعید احمد کے اشاروں پہ ہی ناچ رہی تھی، حالانکہ وہ اس بات پہ راضی ہو چکی تھی کہ میں تم سے ہی شادی کروں گی، جبکہ سعید احمد نے اسے کہا تھا کہ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ بھاگنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں۔ وہ بھاگنے پہ رضامند ہو چکی تھی، اور اس دن قیامت کی گھڑی تھی جس رات تمہارا چچا مائرہ کو بھگا کے لے گیا۔ پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا تھا، ہر طرف سے گولیوں کی چلنے کی آوازیں تھیں۔ رفیق احمد حد سے زیادہ پریشان تھا جب اس نے سنا کہ چودھری اپنے آدمیوں سمیت ہمارے گھر کو آگ لگا رہا ہے، اور اس کا یہ بھی نعرہ تھا کہ عزت کے بدلے عزت۔ چودھری ظہور اپنی بیٹی کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتا تھا۔ پورے گاؤں کے سامنے وہ مجھے برہنہ حالت میں میری عزت کو تار تار کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس وقت تو 2 سال کا تھا۔ رفیق احمد کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں گھر آیا اور کہا، جلدی سے مختصر سا سامان لو، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ چودھری کے لوگ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے تجھے گود میں اٹھایا اور ہم شوہر اور بیوی گھر سے بھاگنے لگے۔ یہ اندھیری رات تھی اور اس اندھیرے نے ہمیں بہت فائدہ دیا، لیکن چودھری کے آدمی مسلسل ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے گھر کو بھی آگ لگا دی تھی۔ ہماری کوشش تھی کہ کسی طرح حیدرآباد جانے والی ٹرین میں سوار ہو جائیں تو ہماری جان بچ جائے گی، ورنہ ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اسٹیشن پر پہنچ چکے تھے، جبکہ ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ چودھری کے آدمی ہمارے بہت قریب آ چکے تھے۔ رفیق احمد نے ہمیں ٹرین پہ سوار کیا، لیکن وہ دشمنوں کی زد میں آ چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ایک دردناک منظر تھا جب وہ تمہارے باپ کو زندہ حالت میں آگ لگا رہے تھے، لیکن تیرے باپ نے مجھے اور تجھے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی ہار دی۔ چودھری کے کچھ آدمی ٹرین پہ بھی سوار ہو چکے تھے اور ہمیں تلاش کرتے ہوئے ہمارے ڈبے تک آ پہنچے۔ میرے ساتھ جو عورت بیٹھی تھی، میں نے اسے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کا خیال رکھنا، ہمارے دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے اور میرے بیٹے کو مارنا چاہتے ہیں، میرا شوہر پہلے ہی جہاں کی بازی ہار گیا، میں نے تجھے اس عورت کے حوالہ کیا، پھر چلتی ٹرین سے نیچے کود گئی۔ میں کافی زخمی ہوئی تھی لیکن میری جان بچ گئی۔ صبح بے ہوشی کی حالت میں ایک چراغوے نے مجھے دیکھا، میں ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ پڑی تھی، وہ مجھے اٹھا کر گھر لے آیا، میرا علاج کیا، پھر میں اس بوڑھے آدمی کے ساتھ حیدرآباد آ گئی۔ اس بوڑھے آدمی کا نام کرم دین تھا، اس کا بیٹا حیدرآباد میں جاب کرتا تھا، مجھے انہوں نے اپنے گھر میں ملازمہ کے طور پہ رکھ لیا، میں ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کرم دین کے بیٹے مقصود احمد کے 2 بچے تھے اور تیسرے بچے کی پیدائش پر
اس کی بیوی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ مقصود احمد نے بچوں کی خاطر شادی نہ کی، حالانکہ وہ بہت چھوٹے تھے، لیکن وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ستیری ماں میرے بچوں سے پیار نہ کر پائی تو کبھی اپنے بچوں کو معاف نہیں کروں گا۔ بچے بہت عزیز تھے، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں بھی ان بچوں سے بے حد پیار کرتی ہوں، لیکن اس نے 2 دن کے زہیب کو میری جھولی میں ڈال دیا اور مجھ سے یہی کہا کہ بہن میرے بچے تیرے حوالے۔ میں ماں بن کر ان بچوں کو پالتی رہی، تینوں بچے مجھے اپنی ماں سمجھتے تھے۔ مقصود احمد کے باپ کے مجھ پہ احسان تھے اور میں احسان کا بدلہ چکانا چاہتی تھی۔ ان کے پوتوں کی پرورش کر کے ان کی میں نے اچھی تربیت کی۔ زہیب ڈاکٹر بن گیا، جبکہ اس کا بڑا بھائی ایک کامیاب وکیل بنا، اور آج میری بہت عزت کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مجھے ماں کہہ کے پکارتے ہیں۔ حالانکہ بڑے ہی پیار سے شفقت سے ان کو پال رہی تھی، لیکن میں تجھے نہ بلا سکی۔ زندگی میں کبھی ایسی رات نہیں تھی جب میں نے تجھے یاد نہ کیا، اور جب 25 برس بعد مجھے اس بات کی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بیٹے سے ملائے گا، اور قسمت میں آج مجھے تم سے ملا دیا۔ میں نے جیسے ہی تمہیں گیٹ سے باہر دیکھا تو پہلے ہی نظر میں تجھے پہچان چکی تھی۔ میں بھلا اپنے بیٹے کو کیسے نہیں پہچان سکتی تھی؟ حالانکہ تم مجھ سے سختی کر رہا تھا، مجھے مار رہا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اتنے عرصے بعد مجھے اپنے بیٹے سے ملایا۔ میں دل سے اس خاتون کو دعائیں دیتی ہوں جس کے حوالے میں نے اپنا بچہ کیا، اور اس نے میرے بچے کو پالا پوسا۔ میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی، صرف ایک بار ملی تھی مسافر ٹرین میں، اور اس نے میرا بھرم رکھا، میرے بچے کی پرورش کی، اور آج وہ بچہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ سن کر میں مٹی میں مل چکا تھا۔ میں اپنی ماں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگنے لگا۔ مجھے اپنے قدموں میں اٹھانا چاہتی تھی، لیکن میں اس کے قدموں میں پڑا رہا کیونکہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ہی ماں پہ تشدد کیا، ایک ایسی ماں جو میری جدائی میں روتی رہی۔ میں اپنی ماں کے قدموں میں ہی بیٹھا تھا کہ زہیب پولیس کو لے کے آ چکا تھا۔ انہوں نے ہماری لوکیشن ٹریس کر لی تھی، سلیم اور مجھے گرفتار کر رہے تھے، جبکہ میری ماں زہیب سے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ زہیب یہ سن کر حیران ہوا، وہ کبھی میری طرف دیکھتا تو کبھی مجھے کہنے لگا میرا بھائی کیسے؟ ماں نے مسکرا کے کہا کہ تمہاری ماں جھوٹ بولتی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ میں نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ زہیب نے پولیس سے یہی کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اسے چھوڑ دیں۔ وہ ماں کی اس بات پہ یقین کر چکا تھا۔ ماں کے پاس والد کی تصویر بھی تھی جو انہوں نے ہمیں دکھائی۔ آج زہیب کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس کی ماں وفات ہو چکی ہے اور میری ماں ہی اسے پالتی رہی۔ اسے عجیب لگا، لیکن کبھی کبھی تو یہ راز کھلنا ہی تھا۔ زہیب کا بڑا بھائی جو کہ ایک ماہر وکیل تھا، راحیل، وہ بھی موقع پہ پہنچ چکا۔ میں وہاں سے جانے لگا تو ماں مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ماں میں آ جاؤں گا، لیکن فی الحال میں اپنے باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ نے زہیب اور ان کے بھائیوں کی پرورش کی، اسی طرح ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے مجھے باپ بن کے پالا۔ میں اپنی ماں کو تو کھو چکا ہوں، لیکن اب اپنے باپ سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے باپ سے اپنے حقیقی ماں باپ کے بارے میں سوال کیا۔ میرے حقیقی والدین مجھے مل چکے ہیں، خاص طور پہ میری ماں۔ اس پہ وہ کہنے لگا بیٹا جب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو یہ حقیقت ہے، میری بیوی سفر میں تھی۔ وہ ایک کیسے واپس آ رہی تھی کہ جب وہ گھر آئی تو اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ کہنے لگی ایک عورت نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگائی اور بچہ میرے حوالے کیا۔ نہ میں جانتی ہوں یہ بچہ کون ہے، نہ ہی اس عورت کو جانتی ہوں، بس میں اپنا وعدہ نبھاؤں گی، میں نے اس بچے کی حفاظت ضرور کروں گی۔ اب میں اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا۔ زہیب اور اس کے بھائی بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ میری ماں کے ذریعے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے چچا سعید احمد اور مائرہ کو مار دیا تھا اور پورے گاؤں کے سامنے ان کی لاش کو آگ لگائی تھی۔ چودھری ظہور ایک ظالم شخص تھا جو آج بھی رسید پور گاؤں میں اپنی دہشت بنائے بیٹھا تھا۔ میرے چچا سعید احمد اور مائرہ کی لاش کئی دنوں تک درخت کے ساتھ لٹکی رہی تاکہ آتے جاتے مسافر عبرت حاصل کریں اور اس کی دشت پورے علاقے پہ چھائی رہی۔ آج بھی اس شخص اور اس کے اولاد نے ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا تھا۔ ماں کے بقول ہماری 10 ایکڑ زمین تھی جس پہ وہ قبضہ کر چکے تھے۔ زہیب نے پولیس کی مدد سے اور پھر اپنے بھائی وکیل کی مدد سے ہم نے ساری معلومات حاصل کر لی۔ اب ہم وہ قبضہ واپس لینا چاہتے تھے۔ تقریباً 26 برس بعد ہم رسید پور گاؤں واپس لوٹے تھے، جبکہ ہمارے ساتھ پولیس بھی تھی۔ ظہور احمد مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 2 سال کا وہی بچہ ہے جس کے باپ کو ہم نے آگ لگائی تھی، جن کا گھر بھی ہم نے جلا ڈالا تھا۔ زہیب کے بھائی کی بدولت ہمیں ہماری زمین واپس مل چکی تھی جو کہ ہمارا حق تھا۔ آج 26 سال بعد میں نے اپنا وہ گھر دیکھا جہاں میں پیدا ہوا تھا، جو کہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔
गांव वाले मुझे और मेरी माँ को देखकर काफ़ी खुश हुए। हमारे रिश्तेदार भी उधर ही थे, जो मेरी वालदा ने मुझे जिंदा और सलामत देखकर काफ़ी खुश हुए। मैं अपने वालिद की कब्र पर भी गया और अपनी माँ को भी अपने साथ ले गया। ये दुनिया अच्छे लोगों की वजह से कायम है। मेरी माँ को इसकी वफा का सिला मिला था। इसने एक मासूम बच्चे की परवरिश की, जिसकी माँ डिलीवरी के वक्त ही फौत हो चुकी थी। इसके बड़े भाइयों की भी हिफाजत की। बदले में अल्लाह ताला ने इसे अपना बिछड़ा बेटा मिला लिया। आज हम भी एक घर में रहते हैं, एक फैमिली की तरह। जुहेब आज भी कई बार मुझसे कह चुका है कि अगर तुम कहो तो मैं रिटायरमेंट दे देता हूँ अपनी इस जॉब से। मैं डॉक्टरी को खैराबाद कहता हूँ, क्योंकि मेरी मामूली गलती की वजह से तुम्हारी माँ, जिसने तुझे पाला था, इसकी जान चली गई। मैंने जुहेब को माफ़ कर दिया कि तूने जानबूझकर गलती नहीं की। बस किस्मत में वो औरत नहीं थी जिसने मुझे माँ बन के पाला, मेरा इतना ख्याल रखा। काश आज वो जिंदा होती तो हमारा ख़ानदान मुकम्मल हो जाता। अब चौधरी ज़हूर का इस गांव पे कब्ज़ा ख़त्म हो चुका है। मेरी कोशिश है कि इस गांव का एक एक फ़र्द तालीम याफ्ता हो जाए, ताकि वडेरों की ग़ुलामी से इन्हें निजात मिल सके।